अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। एक बड़े सूबे के वज़ीर आला ने ना सिर्फ इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया है बल्कि पीटीआई के दो वफाकी वज़ीरों ने रब्ता कर लिया, यानी वो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। और उनकी जो नया घोंसला है, प्रवास के बाद जो नया घोंसला है वो होगा मुस्लिम लीग नून का आशियाना। लिहाजा ये जो अक्टूबर से लेकर जो दिसंबर तक का जो सर्द मौसम है, इसके अंदर सियासी गर्मा गर्मी होने जा रही है। कौन सा वज़ीर आला इस्तीफ़ा देने जा रहा है और कौन कौन से वफाकी वज़रा ने, सिटिंग वफाकी वज़रा ने, हुकूमती वज़रा ने रब्ता किया नून लीग से, इसकी तमाम तफसीलात आपसे आगाह करूँगा। लेकिन उससे पहले बताऊँगा आपको मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से किया जाने वाला एक अहम ऐलान, जो आज उन्होंने मॉडल टाउन में सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में किया। और उन्होंने एक बहुत बड़ा इशारा दिया, और वो इशारा भी ये जो मैंने आपको बताया कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो मौसम है, इसके अंदर हलचल मचाने के लिए बहुत काफ़ी है। मरियम साहिबा का ये कहना था, आज पहली मरतबा उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब दिसंबर से पहले वतन वापस आ जाएं। यानी नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी के शेड्यूल को लीक किया है हल्का सा, वो मरियम साहिबा ने आज किया। और मरियम साहिबा की तरफ से इस बात का सामने आना यकीनी तौर पर जावेद लतीफ़ साहब के उस बयान की तस्दीक है जो वो बरमला कई मरतबा कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब नवंबर से लेकर नवंबर दिसंबर के अंदर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। और आज मरियम साहिबा ने भी इसी पैराए में बात की है। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ वतन वापस आएंगे बल्कि उनकी ख्वाहिश है, उनका ये मेरी ख्वाहिश है। और आपको पता है कि मरियम साहिबा की ख्वाहिश का मतलब नवाज शरीफ साहब का प्लान ही है, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब से मशवरे के बगैर किसी किस्म की इस हवाले से, ख़ास तौर पर उनकी वापसी के हवाले से, उनके जाने के हवाले से, उनकी सियासी फ़ैसलों के हवाले से, उनकी सियासी पेशबंदी के हवाले से, उनकी सियासी प्रोग्रेशन के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं करती। आज इजलास था लाहौर डिवीज़न का, मुस्लिम लीग नून का। लाहौर डिवीज़न, चूँकि आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के अंदर तो बहुत ज़्यादा उसकी रूट्स हैं। अगरचे 2018 के इलेक्शन में यहाँ पर उनको पीटीआई की तरफ से कुछ जो है मुज़ामत का सामना करना पड़ा, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस वक्त पंजाब की एक रियलिटी है, उससे इनकार मुमकिन नहीं। लिहाजा जो आज इजलास था, जो मुस्लिम लीग नून का तंजीमी इजलास था लाहौर में, लाहौर डिवीज़न का, वहाँ पर भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई है। और मरियम साहिबा ने जो बात की है वो यकीनी तौर पर जो लाहौर डिवीज़न के ख़ास तौर पर जो लोग हैं उनके लिए तो बड़ी तक़वियत की बात है। दूसरी बात, इस बात से एक और चीज़ रिलेट करती है, और वो ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब मरियम साहिबा के कहने के मुताबिक दिसंबर तक पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है, उसका रंग है, उसका जो ढंग है वो बदल जाएगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर अगर आएंगे, आने के बाद चूँकि उनके ऊपर मुकदमात हैं, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, तो उसके बाद यहाँ पर जो पार्टी की हिरारकी है वो यकीनी तौर पर बदल जाएगी। और जो माउथ पीस होगा नवाज शरीफ साहब का, यकीनी तौर पर वो मरियम साहिबा होंगी। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद सदर है, नायब सदर है, जो भी है ओहदे, वो तमाम के तमाम इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान वापस आना यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए ना सिर्फ गेम चेंजर होगा, बल्कि वो जो बयानिए के ऊपर जो मुख्तलिफ बातें हम सुनते आ रहे हैं, उसका भी खासी हद तक खात्मा हो जाएगा। और मेरा ख्याल है मरियम साहिबा ने जानबूझकर आज ये जो 2-3 बातें की हैं, एक उन्होंने ज़ुबैर साहब के हवाले से बात की कि वो मेरे तर्जुमान रहेंगे, और उनको पहले से, उनको और उनकी एहलिया को पहले से इस हवाले से धमकियाँ मिल रही थी कि जनाब आप बाज आ जाएँ, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। लिहाजा उनको उनके हवाले से ये एक वीडियो लीक हुई है। और दूसरा सवाल उनसे पूछा गया था, ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने बताया। फिर इस सवाल पूछा गया जुनैद सफदर साहब के हवाले से कि क्या जुनैद सफदर साहब को आप पॉलिटिक्स के अंदर लॉन्च करने जा रही हैं। तो उनका ये कहना था कि जुनैद तो अभी पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं लॉ की इंग्लैंड में, और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करनी है। सियासत के लिए मैं और मियाँ साहब ही काफ़ी हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं और मियाँ साहब काफ़ी हैं, बाकी हटो बच्चों ही है। लिहाजा उन हटो बच्चों से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये ऐलान जो है वो यकीनी तौर पर इस बात का इजहार करता है कि सियासत का ये जो सर्द मौसम है, इसके अंदर अब गर्मा गर्मी आने लगी है। और इसी गर्मा गर्मी का जो नतीजा है वो मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में किया कि अब हलचल वाक़तन मचने लगी है। क्योंकि वो लोग जो पुतली तमाशे के खेल करते हैं, उन्होंने भी अब कुछ अपनी डोरियों को नए सिरे से तरतीब देना शुरू कर दिया है। और उस तरतीब के नतीजे में ये जो सियासी हलचल है ये खुल के सामने आ रही है। एक बड़ा सूबा बलूचिस्तान, उसके जो वज़ीर आला हैं जाम कमाल साहब, उनको एक डेडलाइन मिली थी। उनको ये डेडलाइन ये मिली थी कि उनके खिलाफ, आपको मालूम है कि बगावत हो गई थी। उनकी अपनी पार्टी यानी बाप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी, और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को भी
اب موو کر دیا گیا تھا، جس کے بعد مختلف لوگوں نے جو ان کا مخالف گروپ ہے اس کے ساتھ رابطے کیے، اور پھر صادق سنجرانی صاحب کو جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کو آنا پڑا بلوچستان، اور آ کے انہوں نے دونوں گروپوں کو بٹھا کے کچھ معاملات، کچھ ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایگریمنٹ اب ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 3 اکتوبر کی ڈیڈ لائن تھی، اور چونکہ وہ اختلافات طے نہیں ہو سکے لہٰذا جام کمال صاحب 3 اکتوبر سے پہلے استعفیٰ دے دیں گے، اور جام کمال صاحب نے اس بات کا اشارہ اپنے قریبی ساتھیوں کو دے دیا ہے کہ جناب میں تو جا رہا جی، اللہ حافظ۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت جام کمال صاحب کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا، نہ صرف جام کمال صاحب نے بلکہ پی ٹی آئی میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت بلوچستان کی ایک اچھی خاصے اراکین اسمبلی کو رکھتی ہے اپنے پاس، 16-17 ان کے ایم پی ایز ہیں شاید، لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ بلوچستان کے اندر حکومت بناتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بلوچستان کے اندر ایک جانب جو پی ٹی آئی ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک گروپ جو ہے وہ جو ہے یار محمد رند صاحب جو ان کے صدر، 7 اراکین ہیں پی ٹی آئی کے، 15-16 نہیں 7، تو وہ جو ہیں یار محمد رند صاحب ان کے ساتھ چلے گئے ہوئے ہیں، لہٰذا اب وہاں پر ان کی کوئی اتنی زیادہ پوزیشن نہیں ہے۔ 16-17 لوگ تھے یہ جو ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، اور پھر یہ ساتھ ملے تھے اور اس کے بعد ان کی گورنمنٹ بنی تھی۔ پی ٹی آئی کے اوپر بھی چونکہ اب ہاتھ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا، خاص طور پر بلوچستان کے اندر، اور یار محمد رند صاحب کے اوپر عمران خان صاحب کا ہاتھ نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ ایک ہنگ سی سچویشن بن گئی، اور اس سچویشن سے جے یو آئی فائدہ اٹھانے کی اچھی خاصی پوزیشن میں آ گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جے یو آئی اس صورتحال سے کس طرح فیض یاب ہوتی ہے، اور کیا وہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تگ و دو کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ مولانا صاحب اس بارے میں میرے خیال سے ایک بات میں نے ان کی سنی تھی شاید، یا میں نے ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی کہ ہم اس وقت موجودہ حالات میں، موجودہ سیٹ اپ کے اندر ہم کسی بھی قسم کا کوئی حکومتی عہدہ نہیں لیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ آگے کیا کریں گے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو خبر، جو امپورٹنٹ خبر، جو پھڑکتی ہوئی خبر ہے وہ یہ ہے جناب کہ 2 وفاقی وزراء، سٹنگ وفاقی وزراء نے رابطہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور انہوں نے اب اپنی اڑان بھرنے کی تیاری کر لی ہے ان میں، اور اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے جو پی ٹی آئی کی جو تنظیمی عہدیدار تھے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور خبر لیک بھی ہوئی تھی، سما ٹی وی پہ چلی تھی یہ خبر کہ ان عہدیداروں نے چودھری نثار صاحب سے نہ صرف ملاقات کی ہے بلکہ ان کو اگلے سیٹ اپ کے لیے کچھ انسینٹیوز بھی دیے ہیں۔ ان کو کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوں، آپ کو پنجاب کا صدر بنا دیا جائے گا، جس کے جواب میں چودھری نثار نے کہا کہ میں 30 سال مسلم لیگ نون میں رہا، لیکن میں نے ایک مرتبہ بھی کسی بھی جماعتی عہدے کو نہ ایکسیپٹ کیا، نہ کسی جماعتی عہدے پر فائز رہا، مجھے اس عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر ان کو جو آفر دی گئی وہ یہ تھی کہ اگلے سیٹ اپ کے اندر جو اگلی گورنمنٹ بنے گی پنجاب میں، پی ٹی آئی کی اگر بنتی ہے، تو اس کے اندر آپ کو پنجاب کا انتظامی سربراہ یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب آفر کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کی مشاورت ہوگی، مرکز لیول پر ہوگی، عمران خان کے بعد آپ پارٹی کے اندر نمبر 2 ہوں گے، اس قسم کی باتیں ہوئیں۔ اور اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے ان سے وقت لیا کہ جناب آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں اپنے دوست احباب جو قریبی ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں، انہوں نے کہا میں ذرا ان کے ساتھ تھوڑا سا صلاح مشورہ کر لوں۔ اور اب اس بات کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ چودھری صاحب کو گو ہیڈ مل گیا کہ جناب آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں۔ ان کے ساتھیوں نے بھی اس بات کی ان کو آشیرواد دے دیا کہ جناب آپ اپنا فیصلہ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب یہاں پر آتا ہے ٹوسٹ، وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ چودھری صاحب کے ہیں سب سے بڑے مد مقابل جو سیاسی حریف، جسے ویسے تو کہتے ہیں بدترین، لیکن میں یہ کہوں گا شدید ترین حریف ہیں، وہ ہیں جناب اس وقت، اور وہ جو حریف ہیں ان کے، وہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ایک اہم عہدے پر ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، اور انہی شخصیت کا آپ کو یاد ہے کہ جب رنگ روڈ سکینڈل سامنے آیا تھا تو ان کے صاحبزادے کا نام آیا تھا، جس کی وجہ سے خاصے ہاٹ واٹرز میں رہے تھے، اور کابینہ کے ایک اجلاس میں یہ چڑھ دوڑے تھے عمران خان صاحب کے اوپر کہ جناب آپ نے ہمیں یہاں پر لوگوں کے ہاتھوں ذلیل کرانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب چونکہ دونوں شخصیات ہیں، چودھری نثار اور ان کے درمیان ہیں شدید قسم کے اختلافات، اور یقینی طور پر یہ بات طے ہے کہ جب چودھری نثار پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے تو اس حلقے سے جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں وہاں سے ٹکٹ جائے گا چودھری نثار صاحب کو، لہٰذا جب ان کے پاس ٹکٹ
ٹکٹ جائے گا تو یہ ہو جائیں گے فارغ، اور ان کو اب اپنے لیے کوئی سیاسی ٹھکانے کی ضرورت ہے، تو جس کی وجہ سے ان وفاقی وزیر موصوف نے رابطہ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کے حوالے سے تفصیلات بتائیں نواز شریف صاحب کو، تو اس طرح ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہو گیا، اور نواز شریف صاحب کو یہ بات کنوے کی گئی۔ نواز شریف صاحب یقینی طور پر اس بات سے آگاہ بھی ہیں کہ چودھری نثار کو اس حلقے میں جو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں وہ یہی شخصیت ہیں، لہٰذا اس بات پر اب گفتگو آگے بڑھ چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور وفاقی وزیر ہیں جن کی کم از کم 2 مرتبہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے اندر وزارت چینج ہو چکی ہے۔ پہلے وہ ایک اور وزارت میں تھے، پھر ان کو ہٹا کے ایک اقتصادی امور کی وزارت میں ڈالا گیا، پھر اس سے پہلے وہ توانائی کی وزارت میں تھے، آج کل ان کے پاس ایک اور وزارت ہے جو معاشیات سے ریلیٹ کرتی ہے۔ اتنا اشارہ میرا خیال ہے آپ سے کافی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے میں شامل ہونے سے پہلے بھی وہ مسلم لیگ نون کے ہی وفاقی وزیر تھے، اور ان کی طرف سے بھی اب یہ رابطہ کیا گیا ہے کہ جناب اتھے میں بڑا تنگ ہے، میرے کو گلطی ہوگی، من معاف کر دے، تاڑی مہربانی، میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہزارہ بیلٹ جو ہے نہیں ہے، جو کے پی کے اندر 2 ہیں نا، ایک پشتون ہے ایک ہزارہ، تو وہ اس ہزارہ بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے اتنے اشارے سے آپ کافی بات سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ کون سی شخصیت ہیں، خان لگتا ہے ان کے نام کے ساتھ ویسے۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی موسم ہے یہ اب بدلنے جا رہا ہے، اور اس سیاسی موسم کے بدلنے میں کا جو ٹائم ہے وہ آ گیا، اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں۔ ایک گورنمنٹ کی اپنی انکمپیٹنسی بھی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور اس قسم کے دیگر فیکٹرز کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی اس وقت خارجہ محاذ کے اوپر تنہائی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب ہمیں کسی اور طرف رجوع کرنا چاہیے، کسی اور طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ معاملات اگر ایسے چلتے رہے تو پاکستان کے لیے پرابلمز ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، آپ نے اگر دیکھا ہو کہ امریکن سینٹ کے اندر جب امریکی افواج کے سربراہ جنرل میکملی وہاں پر موجود تھے اور ان سے سینٹ کے سوالوں کے وہ جواب دے رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بائیڈن انتظامیہ کو اس بارے میں آگاہ کیا تھا کہ اگر ہم فوری طور پر نکل گئے افغانستان سے تو پاکستان کے جو جوہری اثاثے ہیں اور پاکستان کی جو سلامتی ہے دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے، اور پاکستان کی گورنمنٹ پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ گزشتہ 20 سال سے کس طریقے سے طالبان امریکہ کا سامنا کرتے رہے، اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو کسی طرف سے سپورٹ نہ ہو، لہٰذا ہمیں اب پاکستان کے اوپر بھرپور طریقے سے نظر رکھنی چاہیے، یعنی اب جو اینٹیناز ہیں، جو دوربینیں ہیں، جو خوردبینیں ہیں، اس کے ذریعے پاکستان کی جو موومنٹس ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو یہ اس قسم کے جو حالات ہمارے ارد گرد بن رہے ہیں اس کے نتیجے میں بھی ایک ایسی گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹیبل ہو، جہاں پر ایک ڈپلومیسی ایک اچھے طریقے سے کی جا سکے، اور جو اس وقت پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، جو بے روزگاری کا طوفان آیا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکے۔ اس سارے صورتحال کے اندر یہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں، یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب عوام کو ان کا حق حکمرانی ملے گا، اور اس کے لیے ان کو وہ حق ملے گا جس کے ذریعے وہ اپنے لیے نئی حکومت منتخب کر سکیں، اور یہ وقت اب میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے اکتوبر سے جو دسمبر تک کا وقت ہے، سیاسی موسم ہے، اس کے اندر شدید گرما گرمی رہے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔